गेट आउट अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकल जाए। मुझे अपने काम में 1% भी लापरवाही या गलती बर्दाश्त नहीं है। ये अल्फाज शहराम सिकंदर की दहाड़ बनकर ऑफिस के शीशे की दीवारों से टकराए थे। और वहां मौजूद पूरा स्टाफ, जो पहले ही अपने कामों में मसरूफ होने की अदाकारी कर रहा था, खौफ से मजीद सहम गया था। शहराम सिकंदर, जो सिकंदर एडवर्टाइजिंग एजेंसी का स्याह सफेद का मालिक था, अपनी वसी और चमकदार मेज के पीछे से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तमतमा रहा था। उसके सामने खड़ा उसका अपना कजन सर झुकाए कांप रहा था, जिसने एक बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में मामूली सी गफलत बरती थी और अदाद शुमार में गलती कर दी थी। मगर शहराम के लिए काम मजहब की तरह था, जहाँ रिश्तों, मोहब्बत और रायत की कोई जगह नहीं थी। शहराम ने गुस्से से मेज पर हाथ मारते उसे दोबारा तनबिया की कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। और अभी इसी वक्त ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जाओ और अपना इस्तीफा जमा कराओ, और फिनांस डिपार्टमेंट से अपना हिसाब क्लियर करके यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे नकम्मे और कामचोर लोगों की अपनी अमानत में मौजूदगी से घुटन होती है। उसकी आवाज़ में वो रोब और दबदबा था कि सामने वाले की हिम्मत ही ना हुई कि वो मजीद कोई सफाई पेश करता या माफ़ी मांगता, क्योंकि वो जानता था कि शहराम सिकंदर एक बार जो फैसला कर ले तो वो पत्थर पर लकीर होता है। वो खामोशी से सर झुकाकर जिल्लत के एहसास के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही ऑफिस में छाई हुई मौत जैसी खामोशी में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे सबने अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की हो। शहराम ने गुस्से से अपनी टाई की नॉट ढील की और माथे पर आई पसीने की बूंदों को टिश्यू से साफ करते वापस अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। उसका मूड शदीद खराब हो चुका था और वह जानता था कि अब बाकी के दिन भी ऑफिस का माहौल कशीदा रहेगा। और अभी अपने असाब को पुरसुकून करने की कोशिश कर ही रहा था कि मेज पर रखी उसके जदीद तरीन मोबाइल फोन की घंटी बज उठी, जिसकी आवाज उस सुनाटे में किसी धमाके से कम नहीं थी। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो एक कॉल उसके दादा जान की थी, जिन्हें वो और उसके तमाम बड़े बड़े बच्चे बाबा कहते थे, और जिनका हुक्म शहराम के लिए किसी भी कानून से ज्यादा अहमियत रखता था। उसने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और चेहरे के तासुरात को हमवार करते फोन कान से लगा और इंतहाई मुअद्दब और धीमे लहजे में सलाम किया। दूसरी तरफ से बड़े बाबा की भारी और संजीदा आवाज आई कि शहराम, सब काम छोड़ा और फौरन घर आओ। मुझे तुमसे एक बहुत अहम और हंगामी मसले पर बात करनी है, और एक फैसला करना है जिसमें तुम्हारी मौजूदगी लाजमी है, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। शहराम के माथे पर एक बार फिर गहरे बल पड़ गए, क्योंकि बड़े बाबा का लहजा बता रहा था कि मामला मामूली नहीं है और कुछ बहुत अहम होने वाला है। उससे फौरी हामी भर ली और फोन रखकर अपना कोट उठाया और तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया, जबकि पीछे अमला सुख का सांस ले रहा था कि आज का तूफान टल गया है और अब वो सुकून से सांस ले सकेंगे। सिकंदर मेंशन का वसी और हीज लाउंज उस वक्त मुकम्मल खामोशी में डूबा हुआ था, जहाँ खानदान के तमाम अफराद जमा थे, मगर फिजा में अजीब सा तनाव और खिंचाव महसूस हो रहा था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी हो। दीवारों पर टिकी कीमती पेंटिंग्स और छत पर ढकता फनूस इस बात का गवाह था कि इस शहर के अमीर तरीन लोगों का मस्कन है। शहराम सोफे पर इंतहाई संजीदगी से टांग पर टांग जमाए बैठा था, और उसकी गहरी स्याह आंखें सामने बैठी जोया पर जमी थी, जो उसके चाचा की इकलौती बेटी थी। जोया इस वक्त बड़े इत्मीनान से मुंह में बबलगम चबाती हुई अपने पैर हिला रही थी और अपने फोन में मगन थी, जैसे उसे इर्द गिर्द के माहौल में कोई कोई परवाह ही ना हो। जोया पर शहराम की नजरों में दुनिया की सबसे गैर संजीदा, लापरवाह और सर दर्द लड़की थी, जिसे जिंदगी के किसी मामले में संजीदगी का मतलब तक नहीं पता था, और जिसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ शॉपिंग, दोस्तों के साथ घूमना और फजूल खर्ची करना था। बड़े बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और सबसे एक कायराना नजर डाली और गला खनकारते अपनी बात का आगाज किया कि मैंने काफी सोच विचार और मशवरे के बाद एक हक में फैसला किया है, जो हमारे खानदान की इज्जत और हमारे बिजनेस के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। और वो फैसला यह है कि शहराम और जोया का निकाह इसी हफ्ते जुमा को कर दिया जाएगा। ये जुमला लाउंज में किसी बम की तरह गिरा और वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। सबसे पहला और शदीद रद्दमल जोया की तरफ से आया। वो सोफे से उछल पड़ी और उसका मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा। वो हैरत से आंखें फाड़ कर बोली, व्हाट बड़े बाबा, आप क्या कह रहे हैं? उस हिटलर से शादी? और मैं हरगिज नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। मैं अभी बच्ची और मेरी तो अभी जिंदगी शुरू हुई है,
اور آپ مجھے اس جلات اور بےحس انسان کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں جس کو مسکرانا تک نہیں آتا؟ زویا کی بدتمیزی اور تلخ الفاظ سن کر شہرام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس کے جبڑے بھینچ کے اس نے زویا کو غضبناک نظروں سے گھورتے ہوئے بڑے بابا کی طرف دیکھا اور اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا کہ بڑے بابا، آپ جانتے ہیں کہ مجھے نان سیریس اور بے وقوف لوگ ایک آنکھ نہیں پاتے، اور یہ لڑکی سر سے پاؤں تک صرف ایک کارٹون اور مصیبت ہے. میرا اور اس کا کوئی ذہنی یا جذباتی جوڑ نہیں ہے. میں ایک بزنس مین ہوں جو اصولوں پر چلتا ہے، اور یہ غیر ذمہ دار بچی ہے جس کو صرف پارٹیوں کا اور میک اپ کا پتہ ہے. شرام نے اپنی پسندگی کا اظہار کرنے میں ایک پل نہیں لگایا، کیونکہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی زندگی کا سایہ ساتھی زویا جیسی لڑکی ہو سکتی ہے. مگر بڑے بابا کا فیصلہ اٹل تھا اور وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھے. انہوں نے دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرواتے واضح کہا کہ شادی خاندان، جائیداد اور بزنس کے انتظام کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ ہمارے کاروباری حریف ہماری پھوٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور اگر یہ شادی نہ ہوئی تو جائیداد تقسیم ہو جائے گی اور جس سے کمپنی کے حصے بکھر جائیں گے اور ہمیں اربوں کا نقصان ہوگا. انہوں نے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اگر اس نے اس فیصلے سے انکار کیا تو اسے فوراً سکندر گروپ آف کمپنیز کے CEO کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور تمام مرایات واپس لے لی جائیں گی. یہ شہرام کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اس نے اس کمپنی کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اپنے دن رات ایک کیے تھے، اور کمپنی اس کی پہچان تھی. دونوں طرف گہری خاموشی چھا گئی اور کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی. زویا نے روحان سی صورت بنا کر بڑے بابا کی طرف دیکھا. زویا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ پیر پٹکتے وہاں سے بھاگ گئی. شہرام نے گہری سانس لی اور اپنی مٹھیوں کو بیچتے ہوئے اسبات میں سر رہا، کیونکہ وہ اپنی محنت اور کمپنی کو کھونا نہیں چاہتا تھا. آخر کار نہ چاہتے ہوئے شہرام اور زویا کو اس فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑا اور حامی بننی پڑی، مگر دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے ناپسندگی اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جو آنے والے وقت میں کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا. جمعہ کا دن آیا اور نکاح کی تقریب انتہائی سادگی مگر وقار کے ساتھ سکندر ہاؤس میں ہی منعقد ہوئی. زویا لال رنگ کی بھاری کڑھائی والے جوڑے میں ملبوس تھی اور بھاری زیورات اس کی نزاکت کو مزید ابھار رہے تھے. وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی. وہ منہ پھلائے دلہن بنی بیٹھی تھی جسے اسے کسی سزا کے لیے تیار کیا گیا ہو. وہ بار بار اپنی چوڑیاں غصے سے درست کر رہی تھی. دوسری طرف شہرام کالی شیروانی میں ملبوس تھا جس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا. اس کا وجیہ چہرہ اور قد آور شخصیت ہر دیکھنے والے کو متاثر کر رہے تھے، مگر اس کے تاثرات ایسے سخت اور سنجیدہ تھے جیسے وہ اپنی شادی پر نہیں بلکہ کسی مشکل ترین بزنس میٹنگ میں جانے کے لیے تیار ہو. مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور جب ایجاب و قبول کا مرحلہ آیا تو دونوں نے مشین کی طرح اسپاٹ تجربے قبول ہے کہا، جس میں جذبات کی کوئی رمق نہیں تھی. نکاح کے بعد رسمی فوٹوگرافی ہوئی جس میں دونوں نے بمشکل ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہو کر پوز بنائے اور پھر انہیں ان کے کمرے میں بھیج دیا گیا. یہ شہرام کا کمرہ تھا جو اس کی شخصیت کی طرح نفاست اور ترتیب کا نمونہ تھا. سرمئی سفید رنگوں کا امتزاج اور ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی. نکاح کے بعد جب دونوں کو ان کے کمرے میں اکیلا چھوڑا گیا تو کمرے کا ماحول کسی بھی رومانوی رات کے برعکس انتہائی سرد اور تناؤ سے بھرپور تھا. شہرام نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لاک کیا اور اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے لمبی سانس لی جیسے کوئی بوجھ اتار رہا ہو. اسے زویا کی طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی اور سیدھا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنا لیپ ٹاپ آن کر دیا جیسے اس کی زندگی کا کوئی عام دن ہو اور سامنے کوئی دلہن نہیں بلکہ فرنیچر کا کوئی ٹکڑا رکھا ہو. زویا جو بیٹھ کے کنارے سمٹ کر بیٹھی تھی اس کی اس غیر متوقع حرکت پر حیران رہ گئی اور اسے غصے سے گھورنے لگی کہ کم از کم وہ کوئی بات تو کرتا. کمرے میں صرف لیپ ٹاپ کے بٹن دبانے کی ہی آواز آ رہی تھی جو زویا کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی. آخرکار زویا سے رہا نہ گیا تو اس نے زور سے اپنا دوپٹہ بیڈ پر پھینکا تاکہ شہرام کی توجہ حاصل کر سکے. شہرام نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر اسپاٹ اور سر درجے میں کہا، دیکھو زویا، یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ شادی صرف بڑے بابا کی خوشی، ان کی ضد اور ہمارے خاندانی بزنس کو بچانے کے لیے ہوئی ہے. اس لیے اپنے دماغ میں کوئی غلط فہمی مت پانا کہ میں تم سے کوئی محبت کی پتنگیں بڑھاؤں گا.
میرے پاس تمہارے بچکانہ ڈراموں نہ کرو اور فضول باتوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ میں نے تمہاری فائلز دیکھی ہے، تم نے گرافک ڈیزائننگ کی ڈگری لے رکھی ہے جو کہ گھر بیٹھ کر ضائع ہو رہی ہے، اور مجھے نکمے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے تم میرے ساتھ آفس جوائن کر رہی ہو اور وہاں باقاعدہ کام کرو گی۔ یہ سن کر زویا کو لگا جیسے اسے 440 واٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ وہ صدمے اور حیرت سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور اونچی آواز میں بولی، کیا بکواس ہے؟ میں اب جاب، وہ بھی آپ کے اس کھڑوس منحوس اور بورنگ آفس میں جہاں لوگ سانس بھی آپ کی مرضی سے لیتے ہیں اور جہاں مسکرانا منع ہے؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جاب نہیں کروں گی، مجھے گھر پر رہنا ہے، مجھے اپنی آزادی پسند ہے، میں آپ کی طرح مشین نہیں بن سکتی۔ شہرام نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کیا اور تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے اچانک قریب آنے پر زویا گھبرا کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ شہرام نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا اور جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس وقت شہرام کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، سختی اور اختیار تھا، اور دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ زویا کو شہرام کی سانسوں کی تپش اور اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، جس نے ایک لمحے کے لیے زویا کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا تھا۔ شہرام نے زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر خطرناک لہجے میں اپنا دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ گھر بیٹھ کر میرا دماغ کھانے اور میری دولت پر عیاشی کرنے سے بہتر ہے کہ وہاں کام کرو اور زندگی کی حقیقت سیکھو۔ لیکن کان کھول کر سن لو زویا سکندر، آفس میں تم میری بیوی ہو یا کزن نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایک عام امپلائی ہوگی جسے اپنی محنت کا معاوضہ ملے گا۔ اگر کسی کو بھی پتہ چلا کہ تم میری بیوی ہو یا تم نے رشتہ داری کا فائدہ اٹھا کر کوئی رعایت مانگنے کی کوشش کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور میں تمہیں اسی وقت آفس سے باہر نکال پھینکوں گا۔ یہ میرا حکم ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ شہرام سکندر اپنی بات کا اور اپنے اصولوں کا کتنا پکا ہے۔ زویا اسے بے یقینی اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دیکھتی رہ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس مصیبت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے اور وہ اس شخص کے حصار میں بری طرح سے پھنس چکی ہے۔ شہرام چند میں اسے اسی طرح دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا رہا اور اس کی لرزتی ہوئی پلکوں اور کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں ایک پل کے لیے کوئی انجانا سا جذبہ ابھرا جسے سمجھنا زویا کے لیے ناممکن تھا، مگر پھر وہ فوراً پیچھے ہٹا اور اپنا تکیا اور کمبل اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ زویا وہیں دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی، اس کا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ شہرام لائٹ بند کر کے صوفے پر لیٹ گیا اور زویا اندھیرے میں بیڈ پر اکیلی بیٹھی اسے اور اپنی قسمت کو کوستی رہی کہ یا اللہ یہ کس مصیبت میں پھنس گئی۔ یہ شخص تو واقعی کپٹر ہے اور اب مجھے اس کے ساتھ آفس میں بھی وقت گزارنا پڑے گا، مگر دل کے کسی بڑے گہرے اور چھپے ہوئے کونے میں سے شہرام کا وہ قریب آ کر بات کرنا، اس کی مردانہ وجاہت، اس کی پرفیوم کی وہ مسحور کن مہک ایک عجیب سا اور انوکھا احساس دلا گئی تھی، جسے اس نے فوراً جھڑک دیا اور منہ بنا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، کیونکہ کل کا سورج اس کے لیے ایک نئی جنگ اور امتحان لیے نکلنے والا تھا۔ اگلی صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو چکا تھا، مگر زویا کی صبح کا آغاز ہمیشہ کی طرح افراتفری اور گھبراہٹ کے ساتھ ہوا تھا، کیونکہ الارم کو بند کر کے دوبارہ سونے کی اس کی پرانی عادت آج اس کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی بستر سے اٹھی اور ٹائم پیس پر وقت دیکھتے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، کیونکہ گھڑی کی سوئیاں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ آفس کے پہلے ہی دن لیٹ ہو چکی ہے۔ اسے جلدی سے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور تیزی سے تیار ہونے لگی، جبکہ دل ہی دل میں وہ شہرام کی سخت رد عمل اور غصے کا تصور کر کے کانپ رہی تھی کہ نہ جانے آج وہ ہٹلر اس کی کیا دلگت بنائے گا۔ اور ناشتہ کیے بغیر ہی اپنا شاپنگ بیگ کندھے پر ڈالتی گھر سے نکلی اور ڈرائیور کو گاڑی بگانے کا حکم دیتی رہی۔ سکندر ایڈورٹائزنگ کی فلک پوش عمارت کے سامنے پہنچتے وہ گاڑی سے چھلانگ لگا کر اتری اور استقبالیہ پر رکے بغیر بھاگتی لفٹ کی طرف اڑی جو کہ بند ہونے والی تھی۔ اسے زور سے آواز لگائی کہ رکو پلیز، لفٹ مت بند کرنا، اور اپنا بیگ دروازے کے بیچ میں اڑاتے ہوئے وہ بامشکل اندر داخل ہوئی۔ وہ ہانپ رہی تھی اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اسے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے جھک کر اپنے سینڈل درست کیے، پھر لمبی سانس لے کر سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی رہی سے ہی سانس بھی اٹک گئی۔ سامنے گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس
شہرام سکندر کھڑا تھا جو انتہائی سرد اور سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں اس کی کلائی گھڑی تھی جس پر وہ بار بار نظر ڈال رہا تھا۔ زویا کی زبان خوف سے تالوں سے چپک گئی اور وہ ہڑبڑاہٹ میں اس کے منہ سے نکلا، وہ ہیلو مسٹر شوہر، میرا مطلب ہے سر، آپ بھی یہی ہیں؟ شہرام نے اس کی بے وقوفانہ بات پر اسے ایسے نظروں سے گورا کہ اگر نظروں میں تیر ہوتے تو زویا وہیں گر ہو جاتی۔ شہرام نے اپنی کلائی زویا کی آنکھوں کے سامنے کرتے انتہائی سخت اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مس زویا، آپ کی اور میری گھڑی میں اس وقت 9:15 ہو رہا ہے، جبکہ آفس ٹائمنگ 9 بجے شروع ہوتی ہے، اور یہ آپ کی ملازمت کا پہلا دن ہے اور آپ 15 منٹ لیٹ ہیں۔ یہ آپ کی پہلی اور آخری وارننگ ہے، کیونکہ سکندر ایڈورٹائزنگ میں وقت کی پابندی سب سے اہم اصول ہے، اور میں اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا، سامنے چاہے کوئی بھی ہو۔ لفٹ کا ماحول انتہائی بوجھل ہو چکا تھا اور زویا نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں اسے کوسنے لگی کہ کتنا ظالم شخص ہے، بیوی کو بھی نہیں بخشتا۔ جیسے لفٹ کا دروازہ کھلا، شہرام تیز قدموں سے باہر نکلا اور زویا اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چلنے لگی۔ آفس فلور پر موجود تمام سٹاف کی نظریں ان دونوں پر جم گئی اور سرگوشیاں شروع ہو گئی۔ شہرام سر، جو کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے، آج اس نئی لڑکی کے ساتھ لفٹ میں آئے ہیں اور اسے ڈانٹ بھی رہے ہیں۔ شہرام سیدھا اپنے کیبن کی طرف پڑا اور اپنے پی اے کے ڈیسک کے بالکل ساتھ والے چھوٹے شیشے کی کیبن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زویا کو حکم دیا کہ یہ تمہارا ڈیسک ہے اور یہاں بیٹھ کر تم وہ سارا کام کرو گی جو میں تمہیں دوں گا، اور یاد رہے مجھ پر نظر رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا، بلکہ اپنے کام پر دھیان دینا۔ زویا نے منہ بنا کر اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کیبن میں جا کر دھڑام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہرام اپنے کیبن میں چلا گیا، مگر شیشے کی دیوار کی وجہ سے زویا اس کی نظروں کی زد میں تھی۔ زویا نے سب سے پہلے اپنے بیگ سے چپس کے پیکٹ، چاکلیٹ بارز اور ڈھیر سارے رنگ برنگے سٹکی نوٹس نکالے اور انہیں اپنے ڈیسک پر کمپیوٹر مانیٹر پر سجانا شروع کر دیا۔ تو بڑی مہارت سے گلابی اور پیلے رنگ کے پرچیوں پر کارٹونز بنا کر مانیٹر پر چپکا رہی تھی اور بیچ بیچ میں چپس کھا رہی تھی۔ شہرام جو اپنے کیبن میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جب اسے شیشے کے پار یہ منظر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اسے لگا اس کا پروفیشنل اور سنجیدہ آفس کسی پلے گروپ اور کلاس روم میں تبدیل ہو گیا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا اور اس نے انٹرکام کا بٹن دباتے ہوئے سوچا کہ اس لڑکی کو سیدھا کیسے کرنا ہے، یہ وہ بخوبی جانتا ہے۔ دوپہر کے وقت میٹنگ روم میں انتہائی اہم کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ چل رہی تھی اور شہرام پروجیکٹ کی تفصیلات سمجھا رہا تھا۔ ماحول بہت سنجیدہ تھا کیونکہ یہ ڈیل کمپنی کے لیے بہت اہم تھی۔ اچانک شہرام نے پی اے کو اشارہ کرنے کی بجائے زویا کو انٹرکام پر بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ میٹنگ روم میں مہمانوں کے لیے کافی سرو کرے۔ یہ دراصل زویا کے لیے ایک سزا تھی کیونکہ اس نے صبح شہرام کی مانگی ہوئی ایک اہم فائل گم کر دی تھی اور شہرام اسے جتانا چاہتا تھا کہ آفس میں وہ صرف ایک معمولی ملازم ہے۔ زویا منہ پھیلائے کافی کی ٹرے اٹھائے میٹنگ روم میں داخل ہوئی تو سب کی نظریں اس پر سے اٹھ گئی۔ شہرام اپنی چیئر پر باوقار انداز میں بیٹھا تھا اور کلائنٹ کی بات غور سے سن رہا تھا۔ زویا احتیاط سے چلتی ہوئی میز کے قریب آئی، مگر اس کا سارا دھیان شہرام کی طرف تھا جو اسے ترچھی نظروں سے گھور رہا تھا، جسے کہہ رہا ہو کہ اگر کوئی غلطی کی تو خیر نہیں ہے۔ شہرام کی گھوری سے زویا اس قدر بوکھلائی کہ اس کا پاؤں کارپٹ کے کنارے سے الجھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کا توازن بگڑ گیا۔ ایک لمحے میں کافی کا بھرا ہوا کپ سیدھا میز پر رکھی شہرام کی سب سے قیمتی اور اہم اوریجنل فائل پر جا گرا۔ گرم کافی نے کاغذات کو بھگو دیا اور پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شہرام اپنی جگہ سے بجلی کی سی تیزی سے کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے بیکدار دہاڑ نکلی کہ مس زویا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کلائنٹ بھی حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ زویا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے ہٹی اور اپنی صفائی میں معصومیت سے بولی، سوری سر، وہ دراصل گریوٹی کشش شکل کچھ زیادہ ہو گئی تھی، شاید اسی لیے کپ نیچے آ گرا۔ زویا کا یہ بے تکا اور احمقانہ جواب سن کر کلائنٹ اپنی ہنسی نہ روک سکا اور زور سے ہنس پڑا، مگر شہرام کی آنکھوں میں شعلے برق رہے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے غصے کو ضبط کرتے کلائنٹ سے معذرت کرنے لگا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد شہرام نے زویا کو اپنے کیبن میں طلب کیا تو آفس کا عملہ سہم گیا کہ آج تو اس لڑکی کی خیر نہیں۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی شہرام زویا پر بڑھ پڑا
کہ تم ایک چلتی پھرتی آفت ہو۔ زویا، میں نے اپنی زندگی میں تم سے زیادہ لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان نہیں دیکھا۔ تم نے میری اتنی اہم میٹنگ خراب کر دی اور اوپر سے مذاق کر رہی ہو کہ گریوٹی زیادہ تھی۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں ابھی اور اسی وقت فائر کر دوں اور دھکے دیکھ کر آفس سے نکلوا دوں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر شہرام کی سخت باتوں نے اس کی انا کو بھی جگا دیا تھا۔ اس نے بھی ترکی جواب دیا، تو کر دینا فائر، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کی اس منحوس آفس میں کام کرنے کا اور آپ کے منہ لگنے کا۔ میں تو ویسے بھی جانا چاہتی ہوں، آپ ہی زبردستی لائے تھے۔ شہرام نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور اس کے قریب آ کر انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، میں تمہیں فائر نہیں کر سکتا کیونکہ بڑے بابا کا حکم ہے اور تم اسی بات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ لیکن یاد رکھنا، میں تمہیں سدھار کر ہی دم لوں گا۔ اب جاؤ یہاں سے اور وہ کافی صاف کرو۔ زویا پیر پٹکتی ہوئی کیبن سے باہر نکلی اور سیدھا واش روم میں جا کر پوٹ پوٹ کروئی کیونکہ اس کی قسمت میں یہ ظالم شخص کہاں سے آ گیا تھا۔ گھر اور آفس کی زندگی اب مکس ہونے لگی تھی اور دونوں کے لیے صورتحال عجیب اور مشکل تھی۔ آفس میں وہ باس اور ماتحت تھے جہاں سخت ڈسپلن اور دوری تھی، لیکن گھر میں وہ کزن اور میاں بیوی تھے جہاں ان کا واسطہ بار بار پڑتا تھا۔ اسی رات کھانے کے بعد زویا ٹی وی لاؤنج پہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی اور ٹی وی کی آواز فل والیوم کے اوپر کر کے اپنی پسندیدہ ترکش ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پاپ کارن کا پیالہ پکڑے پوری طرح ڈرامے میں مگن تھی اور اسے دنیا مافیات سے کوئی خبر نہیں تھی۔ شہرام جو اپنے کمرے میں کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شور کی وجہ سے تنگ آ کر نیچے لاؤنج میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز تھی اور چہرے پر تھکاوٹ اور بیزاری تھی۔ اسے زویا کو اتنی اونچی آواز میں ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا اور ریموٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا کہ آواز کم کرو زویا، مجھے اوپر تک شور آ رہا ہے اور میں کام نہیں کر پا رہا۔ زویا نے پھرتی سے ریموٹ چھپا لیا اور تنگ کر بولی، یہ میرا گھر بھی ہے اور اس وقت میرا فیورٹ سین چل رہا ہے، میں آواز کم نہیں کروں گی، آپ اپنے کانوں میں روئی ڈال لیں یا دروازہ بند کر لیں۔ شہرام نے اسے گھورا اور بولا، زبان مت چلاؤ اور ریموٹ مجھے دو، مجھے نیوز دیکھنی ہے اور کام بھی کرنا ہے۔ زویا نے انکار میں سر ہلایا تو شہرام نے زبردستی اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی کوشش کی۔ دونوں کے درمیان ریموٹ چھیننے کی کشمکش شروع ہو گئی۔ زویا صوفے پر بیٹھی پیچھے ہٹ رہی تھی اور شہرام جھک کر اس سے ریموٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک زویا کا ہاتھ پھسلا، اس کا توازن بگڑ گیا اور صوفے پر وہ پیچھے کی طرف گری اور شہرام جسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا زویا کے اوپر گرتے گرتے بچا، مگر اس کے دونوں ہاتھ زویا کے سر کے دائیں بائیں صوفے کی پشت پر ٹک گئے اور وہ زویا کے انتہائی قریب جھک گیا۔ ایک لمحے کے لیے وقت تھم گیا اور لاؤنج میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زویا کی سانسیں رک گئی اور وہ خوف اور گھبراہٹ سے شہرام کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ وہ ایک دوسرے کی گرم سانسیں محسوس کر سکتے تھے۔ شہرام جو ہمیشہ غصہ اور سختی میں رہتا تھا، اس سمے سے زویا کی آنکھیں بہت گہری اور معصوم لگی جن میں کاجل پھیلا ہوا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ یہ مصیبت زدہ لڑکی اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا وہ سمجھتا ہے۔ زویا بھی شہرام کی آنکھوں میں موجود حیرت اور ایک انجانی سی کشش دیکھ کر پلکیں جھکانا بول گئی کہ ان کی شادی شدہ زندگی کا پہلا غیر ارادی رومانوی لمحہ تھا جسے دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ شہرام کو جب اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو جیسے کرنٹ کھا کر فوراً پیچھے ہٹا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا گیا تھا اور اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو رہی تھی۔ اسے کھنکارتے ہوئے اپنا کوٹ درست کیا، بلا کچھ کہے تیزی سے مڑ کر واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ زویا وہیں صوفے پر بت بنی بیٹھی رہی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ شہرام اپنے آفس میں جا کر دروازہ بند کر کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے گہری سانس لی کیونکہ اس کا دل بھی معمول سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ اسے یہ کیا ہوا ہے، مگر جواب اس کے پاس نہیں تھا، بس ایک احساس تھا جو اس کے دل میں دستک دے چکا تھا۔ شہرام صبح سویرے ہی تیار ہو کر بغیر لاش تک ہی آفس نکل گیا تاکہ اسے زویا کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ رات کو لاؤنج میں پیش آنے والے اس لمحے نے اس کے سخت دل میں ایک ہلچل مچا دی تھی جس کا وہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔
زویا بھی جب بیدار ہوئی تو اسے شہرام کا وہ گھبرایا ہوا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ خود ہی شیشے کے سامنے کھڑی مسکرا دی، مگر پھر اسے یاد آیا کہ آفس میں تو وہ ہٹلر ہی رہے گا۔ اسے جلدی سے تیار ہو کر وہ آفس پہنچی، جہاں کام کا دباؤ ہمیشہ کی طرح زیادہ تھا۔ لنچ بریک کا وقت ہوا تو زویا اپنے ڈیسک پر بیٹھی تھکاوٹ سے سر جھکائے بیٹھی تھی کہ تبھی وہاں سمیر آ گیا۔ سمیر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کا ایک خوش اخلاق اور ہنسمکھ نوجوان تھا، جو زویا کی زندہ دل طبیعت کی وجہ سے پہلے ہی دل اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ سمیر نے زویا کے ڈیسک پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، مس زویا، آج تو بہت کام کر لیا، اب چلے کیفیٹیریا میں لنچ کرتے ہیں۔ آج وہاں آپ کی پسندیدہ بریانی بنی ہے۔ زویا جو کام کی وجہ سے بور ہو رہی تھی، سمیر کی بات سن کر کھل اٹھی اور اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ ہنس کر سمیر سے باتیں کرنے لگی اور بتانے لگی کہ اسے بھوک بھی بہت لگی ہے۔ یہ سارا منظر شہرام اپنے کیبن کے شیشے کے پار سے دیکھ رہا تھا، اور وہ اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائے ہاتھ میں پین گھما رہا تھا، مگر اس کی نظریں سیدھی زویا اور سمیر پر ہی جمی ہوئی تھی۔ زویا کو سمیر کے ساتھ اتنا خوش اور بے تکلف دیکھ کر شہرام کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی جلن اور تپش محسوس ہوئی، جسے وہ کوئی نام ہی نہیں دے سکتا تھا۔ اسے سمیر کا زویا کے اتنے قریب کھڑے ہونا اور زویا کا یوں کھلکھلا کر ہنسنا سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ اس کے اندر کا روایتی شوہر اور سخت گیر باز دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے تھے۔ اس نے غصے سے پین میز پر پٹکا اور انٹرکام کا بٹن دباتے سخت لہجے میں پکارا کہ مس زویا، فوراً میرے کیبن میں آئے، ابھی اسی وقت۔ زویا جو سمیر کے ساتھ لنچ پر جانے کے لیے اٹھ رہی تھی، شہرام کی گرجدار آواز سن کر سہم گئی۔ اسے سمیر کو معذرت خواہ نظروں سے دیکھا اور منہ بناتی ہی شہرام کے کیبن میں داخل ہوئی، جہاں شہرام کسی بھوکے شیر کی طرح اس کا منتظر تھا۔ زویا نے اندر آتے پوچھا، جی سر، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ شہرام نے منہ پر پڑی ہوئی بے ترتیب اور فضول فائلوں کا ایک بھاری ڈھیر اٹھا کر زویا کی طرف بڑھا اور سر تیجے میں حکم دیا کہ پچھلے 5 سالوں کا ڈیٹا ہے اور یہ مکس ہو چکا ہے، تمہیں ابھی اور اسی وقت اسے تاریخ کے حساب سے سارٹ کرنا ہے، اور جب تک یہ کام مکمل نہ ہو جائے تم اپنی سیٹ سے نہیں ہل سکتی۔ زویا نے حیرت اور پریشانی سے فائلوں کے انبار کو دیکھا اور پھر شہرام کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن سر، ابھی تو لنچ بریک ہے اور مجھے شدید بھوک لگی ہے، اور ویسے بھی یہ کام تو کلرک کا ہے نا، میں کیوں کروں؟ شہرام نے اپنی کرسی سے اٹھ کر میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر زویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز میں کہا، باس میں ہوں یا تم، یہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کام ختم ہونے تک کوئی لنچ نہیں ملے گا، اور نہ ہی کسی سے فضول گپ شپ کی اجازت ہے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو کام کے وقت دانت نکالتے ہیں۔ شہرام کا اشارہ صرف سمیر کی طرف تھا۔ زویا شہرام کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دیکھ رہی تھی، چونکہ ملکیت کا احساس تھا، مگر وہ اسے سمجھ نہ سکی۔ اسے بے بسی سے شہرام کو دیکھا اور پھر فائلوں کا بوجھ اٹھا کر چپ چاپ اپنے کیبن میں چلے گئی، جہاں وہ سارا دن شہرام کو ہی کوستی رہتی، اور شہرام شیشے کے پار اسے کام کرتا دیکھ کر ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا کہ اب وہ کسی اور کے ساتھ ہنس نہیں رہی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور آفس کا باقی عملہ جا چکا تھا، مگر ایک بہت اہم اور ارجنٹ پریزنٹیشن کی تیاری کی جا رہی تھی، اور شہرام اور زویا کو آفس میں دیر تک رکنا پڑ گیا تھا۔ باہر موسم اچانک خراب ہو گیا تھا اور تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کھڑکیوں کے شیشے بج رہے تھے۔ زویا جو پہلے ہی تھکی ہوئی تھی، موسم کی شدت دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ شہرام اپنے کام میں مگن تھا کہ اچانک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی چلی گئی اور بدقسمتی سے جنریٹر میں بھی کوئی فنی خرابی آ گئی، جس کی وجہ سے پورا آفس اور پوری عمارت خوب اندھیرے میں ڈوب گئی۔ زویا کو اندھیرے سے شدید ڈر لگتا تھا، اسے فوبیا تھا۔ جیسے ہی لائٹ گئی، زویا کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ گھبراہٹ میں اپنی کرسی سے اٹھی اور اندھیرے میں راستہ ٹٹولتی ہوئی بھاگی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، سیدھا جا کر کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ یہ شہرام تھا جو اس کی چیخ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا ہی تھا۔ زویا نے ڈر کے ماری شہرام کے کوٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جگڑ لیا اور کانپتے ہوئے بولی کہ لائٹ کہاں گئی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز لائٹ جلائیں۔ شہرام نے اندھیرے میں زویا کی کپکپاہٹ محسوس کی تو اس کا دل پسج گیا۔ اسے نرمی سے زویا کے بازو تھامے تاکہ وہ گر نہ جائے، اور پہلی بار اس کے لہجے میں وہ روایتی سختی غائب تھی۔ اسے زویا کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ ریلیکس زویا، ڈرو نہیں، میں ہوں یہاں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس پرسکون ہو جاؤ۔ شہرام نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ چلائی تو کیبن میں مدھم سی روشنی پھیل گئی۔
زویا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شہرام اسے سہارا دے کر صوفے پر لائے اور اسے بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ موبائل کی روشنی میز پر رکھ دی گئی جس سے ماحول میں ایک طلسمانی سا تاثر پیدا ہو گیا۔ باہر بارش کا شور، اندر خاموشی تھی۔ شہرام نے دیکھا کہ زویا ابھی بھی کانپ رہی ہے تو اس نے پانی کا گلاس اسے دیا اور نرمی سے پوچھا کہ تم اندھیرے سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ زویا نے پانی کا گلاس اسے گون پڑا اور شرمندہ سی نظروں سے شہرام کو دیکھا۔ پھر اس نے مدھم آواز میں بتایا کہ بچپن میں جب میرے امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں گھر میں اکیلی تھی اور لائٹ گئی ہوئی تھی۔ میں میں کئی گھنٹے اندھیرے میں روتی رہی تھی۔ تب سے مجھے اندھیرے اور اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں ہر وقت ہنستی رہتی ہوں اور باتیں کرتی رہتی ہوں تاکہ اس خوف کو چھپا سکوں اور مجھے خاموشی کاٹنے کو دورتی ہے۔ زویا کی بات سن کر شہرام کو شدید دھچکا لگا۔ وہ جسے صرف ایک لاپرواہ اور نان سینس لڑکی سمجھتا تھا، اس کے اندر اتنا دکھ چھپا ہو سکتا تھا، اس کو اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ شہرام کے دل میں زویا کے لیے عزت اور ہمدردی جاگ اٹھی۔ اس نے بیک طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور زویا کے سر پر رکھ دیا جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شہرام نے اسے کہا، تمہیں اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اندھیرے میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ زویا نے سر اٹھا کر شہرام کی طرف دیکھا تو اسے شہرام کی آنکھوں میں نرمی اور اپنائیت نظر آئی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگلی صبح جب آفس شروع ہوا تو وہاں کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کل رات والی قربت اور گفتگو نے دونوں کے رویوں میں ایک نرمی پیدا کرتی تھی۔ شہرام جو کام کے دوران کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ بار بار چوری چھپے شیشے کے پار زویا کو دیکھ رہا تھا جو بڑی نرمی سے کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور جب زویا کی نظر اٹھی تو شہرام فوراً نظریں چرا لیتا اور فائلوں میں منہ چھپا لیتا۔ یہ آنکھ پچھولی کافی دیر چلتی رہی جب زویا اپنے بیگ سے ایک لنچ باکس نکال کر شہرام کے کیبن میں داخل ہوئی۔ شہرام جو ہمیشہ 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا منگوا کر کھاتا تھا، اس نے سوالیہ نظروں سے زویا کو دیکھا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے ٹفن میز پر رکھا اور بولی، سر آج میں آپ کے لیے گھر سے کھانا لائی ہوں۔ ہوٹل کا کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی کل رات آپ نے میری مدد کی تھی نا، تو یہ میری طرف سے چھوٹا سا شکریہ ہے۔ شہرام کو زویا کا یہ انداز بہت اچھا لگا اور اس نے دل میں خوش ہوتی ٹفن کھولنے کی اجازت دے دی۔ آفس کا جو سٹاف شیشے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا وہ حیران تھا کہ ہٹلر آج گھر کا کھانا کھا رہا ہے، اور وہ بھی مسکرا کر۔ شہرام نے بڑے شوق سے ٹفن کا ڈھکن کھولا، مگر اندر کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ وہیں جم گئی اور آنکھیں حیرت سے بھر گئی، کیونکہ ٹفن میں کریلے گوشت کا سالن تھا اور شہرام کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کریلے سے تھی۔ وہ کریلے کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے ایک نظر سالن کو دیکھا اور پھر زویا کی طرف دیکھا جو کہ بڑے شوق اور امید سے منتظر تھی کہ شہرام ابھی تعریف کرے گا۔ زویا نے اسے رکتے دیکھ کر معصومیت سے پوچھا، کیا ہوا سر، کھائیں نا، یہ میں نے خود آپ کے لیے بنایا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی ہے۔ شہرام بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی سخت ناپسندگی تھی اور دوسری طرف زویا کی وہ چمکتی ہوئی امید بڑی آنکھیں جنہیں وہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے انکار کیا تو زویا کا دل ٹوٹ جائے گا اور کل رات والی دوستی ختم ہو جائے گی۔ شہرام نے گہری سانس لی اور کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑا۔ زویا نے اشارے سے پوچھا کہ سر کیسا ہے؟ شہرام نے وہ کڑوا نوالا زہر مار کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتارا۔ اس کا ذائقہ اتنا کڑوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، مگر اس نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائی اور زویا کو دیکھتے ہوئے بولا، بہت اچھا ہے، یعنی بہت انٹرسٹنگ ذائقہ ہے، ایسا میں نے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ زویا خوشی سے کھل اٹھی اور بولی، مجھے پتا تھا آپ کو پسند آئے گا، آپ سارا ختم کریں، میں کل بھی آپ کے لیے کچھ اسپیشل بنا کر لاؤں گی۔ شہرام نے گھبرا کر اسے دیکھا، مگر زویا کی خوشی کے لیے وہ خاموش رہا اور پورا ٹفن ختم کیا، چاہے اس کے معدے میں جنگ ہی کیوں نہ چھڑ گئی ہو۔ اور وہ ایسا کیوں کر گیا اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ گزشتہ چند دنوں سے آفس کے ماحول میں ایک خوشگوار تبدیلی آ چکی تھی اور وہ کریلے والا واقعہ شہرام اور زویا کے درمیان برف پگھلانے کا سبب بن گیا تھا۔ مگر سمیر چونکہ پچھلے کچھ عرصہ سے زویا کی خوش اخلاقی دیکھ کر ہسمکھ طبیعت سے مزید متاثر ہو رہا تھا، اسے سوچا کہ آج زویا کو وہ پرپوز کر دے گا اور اسے اپنی دل کی بات بتا دے گا۔
लंच ब्रेक का वक्त था और कैफेटेरिया में अमले का खास रश था। जोया अपनी सहेलियों के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी कि अचानक समीर वहां आ गया। उसके हाथ में सुर्ख गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। पूरे कैफेटेरिया में खामोशी छा गई और सबकी नजरें समीर पर जम गई। समीर ने हिम्मत मुश्तबा की और आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठते हुए फूल जोया की तरफ बढ़ाया और जज्बाती लहजे में बोला, मिस जोया, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जोया इस अचानक जुमले पर हक्का बक्का रह गई। एक के हाथ से कॉफी का कप छूटते छूटते बचा। वो भी कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके लबों से कोई लफ्ज निकलने ही वाला था कि कैफेटेरिया के दरवाजे पर एक तूफान नमूदार हुआ। ये शहराम सिकंदर था जो किसी काम से वहां आया था, मगर सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने देखा कि उसकी बीवी के सामने कोई और मर्द फूल लिए बैठा है और मोहब्बत का इजहार कर रहा है। शेराम की बर्दाश्त जवाब दे गई और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो तेज कदमों से चलता वहां पहुंचा और इसके आते ही समीर के हाथ से फूलों का गुलदस्ता छीलकर जोर से जमीन पर दे मारा और दहाड़ा, मिस्टर समीर, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये ऑफिस है या कोई डेटिंग पॉइंट? समीर और जोया दोनों सहम गए और बाकी अमला भी खौफजदा हो गया। शेराम ने समीर को कॉलर से पकड़कर उठाया और तनबिया की कि अभी और इसी वक्त अपनी सीट पर जाओ और अपने काम से काम रखो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए फारिग कर दूंगा। गेट लॉस्ट। समीर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। अब शेराम ने जोया की तरफ देखा, जो कि खौफ से कांप रही थी। शेराम ने उसकी कलाई सख्ती से थामी और उसे खींचते हुए सबके सामने ले जाकर उसे केबिन की तरफ बढ़ा। पूरा ऑफिस हैरत और सदमे की तस्वीर बना ये सब देख रहा था कि बॉस आज इतने शदीद रद्देमल क्यों दे रहे हैं। शेराम ने जोया को खींचते अपने केबिन में लाया और उसे अंदर धकेलकर दरवाजा जोर से लॉक किया और शीशे की दीवारों पर लगे ब्लाइंड्स गिरा दिए ताकि बाहर का कोई शख्स अंदर ना देख सके। जोया ने अपनी कलाई से हिलाते शेराम को देखा और रोहानसी आवाज में बोली, अब ये क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ दुख रहा है और आपने सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की? मेरा क्या कसूर है? शेराम गुस्से से टहलता हुआ उसके करीब आया और उसके कंधे पकड़कर झंझोरते हुए बोला, तुम पूछ रही हो तुम्हारा क्या कसूर है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी ये हर किसी से फ्री होने और दांत निकालने की आदत ने उस लड़के को इतनी हिम्मत दे दी कि वो तुम्हें प्रपोज कर सके। तुम्हें जरा सा भी एहसास है तुम कौन हो और तुम्हारा क्या रिश्ता है? जोया ने फिर गुस्से में आकर शेराम का हाथ झटका और बोली कि मैंने उसे नहीं कहा था कि भूल लाए, और अगर वो मुझे पसंद करता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी ऑफिस में किसी को पता नहीं है कि मैं आपकी बीवी हूं, तो वो प्रपोज करेगा। शेराम ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। वो बेख्तियार चिल्ला उठा कि लेकिन तुम तो जानती हो ना कि तुम मेरी बीवी हो, मिसेस शेराम सिकंदर हो, तो मेरी इज्जत हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और मर्द मेरी बीवी के बारे में ऐसा सोचे भी। जोया शेराम के मुंह से ये इतराफ सुनकर हैरान रह गई और खामोश हो गई। शेराम ने गहरी सांस ली और अपनी टाई गीली करते कदरे धीमे मगर संजीदा लहजे में बोला, मुझे नहीं पता तो जोया, लेकिन आइंदा तुमसे किसी भी जरूरत से ज्यादा बात नहीं करूंगी और ना ही हंस हंस के बातें करोगी। मुझे ये सब सख्त नापसंद है। जोया ने उसे चैलेंज करते हुए कहा, तो फिर बताते क्यों नहीं ये सबको कि मैं आपकी बीवी हूँ? क्या आप डरते हैं कि आपका परफेक्ट इमेज खराब हो जाएगा या आपको मुझसे शर्म आती है? शेराम ने उसे घूरा मगर कोई जवाब दिए बगैर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि उसके पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था। मगर उसके दिल में जोया के लिए जो मलकियत का एहसास जागा था वो छुपाए नहीं छुप रहा था। इस वाकये के बाद ऑफिस में चामगोइयां शुरू हो गई थी और शेराम की सेक्रेटरी नताशा, जो काफी अरसे से शेराम को पसंद करती थी और खुद को उसकी करीब तरीन समझती थी, उसके कान खड़े हो गए थे। उसे शक हो गया कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि शेराम ने जोया के लिए जो रद्देमल दिखाया था वो एक आम नहीं हो सकता था। जोया ने उन दोनों की जासूसी शुरू कर दी और एक शाम उसने जोया और शेराम को पार्किंग में एक साथ गाड़ी में बैठते और हंसते हुए देख लिया। नताशा के तन बदन में जैसे आग लग गई और उसने फैसला कर लिया कि वो जोया को इस ऑफिस से निकलवा कर ही रह गई। अगले दिन नताशा ऑफिस में जहरीली अफवाहें फैलाना शुरू कर दी थी। उसने स्टाफ की लड़कियों के कान भरना शुरू कर दिया कि जोया का ट्रैक्टर ठीक नहीं है और वो इसके साथ चक्कर चला रही है ताकि जल्दी प्रमोशन ले सके और बॉस को फंसा सके।
یہ بات آفس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ دوپہر کے وقت زویا واش روم گئی اور بیسن پر ہاتھ دھو رہی تھی کہ تبھی دو لڑکیاں اندر آئی جو کہ نتاشا کی باتوں میں آ چکی۔ انہوں نے زویا کو نظر انداز کرتے ہوئے آپس میں زور زور سے باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ زویا سن لے۔ ایک لڑکی بولی کہ سنا ہے تم نے، آج کل کچھ لڑکیاں کام تو کرتی نہیں ہیں، بس باس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں اور انہیں لبھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ دوسری لڑکی نے تنزیہ ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں بالکل، اور دیکھو نا کچھ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ پرموشن کے لیے کس حد تک گر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا جادو کیا سر پر، ورنہ سر تو کسی کو لفٹ بھی نہیں کراتا ہے۔ زویا کے ہاتھ رک گئے، اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ ان کے جملے زویا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور وہاں ایک پل بھی رک نہ سکی۔ اور روتے ہوئے واش روم سے نکلی اور اپنا بیگ اٹھا کر سیدھا گھر کی طرف بھاگی۔ اسے اپنی عزت نفس مجروح ہوتے محسوس ہو رہی تھی اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، پوٹ پوٹ کر روتی رہی۔ شام کو جب شہرام گھر آیا تو وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آیا تو اس نے دیکھا کہ زویا وہاں نہیں ہے۔ وہ زویا کے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ بیڈ پر بیٹھی اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ شہرام نے تشویش سے پوچھا، کیا ہوا ہے زویا، تم ٹھیک تو ہو؟ زویا نے کاغذ کا ٹکڑا شہرام کی طرف بڑھایا، یہ اس کا استعفیٰ تھا۔ شہرام نے حیرت سے کاغذ کو دیکھا اور پھر زویا کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ زویا نے سسکتے ہوئے بتایا کہ میں اب وہاں کام نہیں کروں گی جہاں میرے کردار پر انگلی اٹھائی جائے اور جہاں مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ آپ کے آفس کے لوگوں کی نظر میں ایک بری لڑکی ہوں جو پروموشن کے لیے باس کے ساتھ ہوں، اور میں یہ سب نہیں سہ سکتی۔ مجھے گھر پر رہنا منظور ہے مگر ذلت نہیں۔ شہرام نے اس کی بات سنی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ضرور کسی نے کچھ کہا ہے۔ اسے زویا سے پوچھا کہ کس نے کہا یہ، مجھے نام بتاؤ۔ زویا نے روتے ہوئے بتایا کہ نتاشا اور باقی لڑکیاں ایسی باتیں کر رہی تھی۔ شہرام نے استعفیٰ پھاڑ کر پھینک دیا اور زویا کا ہاتھ تھام کر بولا، تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کل تم میرے آفس جاؤ گی اور سر اٹھا کر جاؤ گی، یہ میرا وعدہ۔ اگلی صبح آفس کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ شہرام کا موڈ صبح سے ہی انتہائی خطرناک تھا اور اس نے آتے ہی پی اے کو حکم دیا کہ تمام سٹاف کو مین ہال پہ جمع کیا جائے، کوئی بھی غیر حاضر نہ ہو۔ سب لوگ ڈرے سہمے ہال میں جمع ہو گئے۔ نتاشا بھی وہیں موجود تھی اور وہ خوش تھی شاید زویا آج نہیں آئے گی۔ تھوڑی بہت دیر بعد شہرام ہال میں داخل ہوا اور سب کو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب انہوں نے دیکھا کہ شہرام اکیلا نہیں ہے بلکہ زویا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ ہال میں مکمل سناٹا چھا گیا اور سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دی جا سکتی تھی۔ شہرام سب کے سامنے آ کر رکا اور سب کی تیز نظریں نتاشا پر ڈالی جو اب گھبرا رہی تھی۔ شہرام نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا اور اپنی گرجدار آواز میں بولا، مس نتاشا، اور باقی سب کان کھول کر سنیں، مجھے میرے آفس میں گندی سیاست اور بہتان تراشی بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں کچھ لوگ مس زویا کے کردار کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہیں اور انہیں پرموشن کا تانا دے رہے ہیں۔ شہرام نے ایک وقفہ لیا اور پھر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے سب کے ہوش اڑا دے۔ وہ بولا، مس زویا کو کسی پرموشن یا فیور کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس کمپنی میں آپ لوگ ملازم ہیں، مس زویا اس کمپنی کی 50% کی مالک ہے اور قانونی طور پر وہ آپ سب کی بوس ہے۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور نتاشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن شہرام ابھی رکا نہیں تھا۔ اس نے زویا کی طرف محبت اور فخر سے دیکھا اور پھر سب کی طرف دیکھتے اپنا آخری اور سب سے اہم پتہ پھینکا۔ اس نے کہا، اور سب سے اہم بات جو کہ آپ سب کو معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ صرف میری بزنس پارٹنر نہیں ہے بلکہ میری بیوی ہے، مسز زویا شہرام سکندر۔ اگر آئندہ کسی نے بھی ان کے بارے میں یا ان کے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو وہ خود کو اس کمپنی سے اور اس شہر سے فارغ سمجھے۔ شہرام کا یہ اعلان آفس کی دیواروں سے ٹکرایا اور وہاں موجود ہر شخص زویا کو عزت اور رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ زویا حیرت اور خوشی سے شہرام کو دیکھ رہی تھی جس نے آج پہلی بار اسے سب کے سامنے اتنے مان سے اپنایا تھا اور اس کی عزت کے لیے سب سے لڑ گیا تھا۔ شہرام نے زویا کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا جیسے اسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا میں سنبھال لوں گا۔ نتاشا شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی اور اسے اپنی نوکری خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد آفس میں زویا کا مقام ملکہ جیسا ہو گیا
اور شہرام نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی محبت کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ آفس میں اس دھماکے دار اعلان اور اعتراف کے بعد اگرچہ سب کی زبانیں بند ہو گئی تھی اور زویا کو اس کا جائز مقام مل گیا تھا، مگر شہرام سکندر ابھی بھی اپنی پرانی فطرت سے باز نہیں آیا تھا اور اس نے اپنی زبان سے ابھی تک زویا کے لیے کھل کر محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ زویا چاہتی تھی کہ وہ کبھی تو اپنے اس سخت خول سے باہر نکلے اور اسے وہ الفاظ کہے جو ہر بیوی اپنی شوہر سے سننا چاہتی ہے، مگر شہرام تو جیسے خاموش رہنے کی قسم کھا چکا تھا اور بس کام میں مگن رہتا تھا۔ پھر قدرت نے ایک ایسا موقع پیدا کر دیا جس نے شہرام کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے دل کی بات مانے۔ ہوا کچھ یوں کہ موسم بدل رہا تھا اور شہرام جو اپنی صحت کا زیادہ خیال نہیں رکھتا تھا، اچانک شدید بخار کی زد میں آ گیا۔ ایک صبح جب وہ معمول کے مطابق آفس جانے کے لیے نہیں اٹھا تو زویا پریشان ہو کر کمرے میں آئی۔ اسے دیکھا کہ شہرام بستر پر پڑا ہے اور اس کا چہرہ تمتما رہا ہے۔ زویا نے قریب جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو تپ رہا تھا۔ شہرام نے نیندوا آنکھیں سے زویا کو دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، مجھے آفس جانا ہے، میری میٹنگ ہے۔ مگر زویا نے فوراً اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس سے لٹا دیا اور پہلی بار اس پر اپنا حکم چلاتے بولی، کوئی آفس نہیں جانا، آپ کو اتنا تیز بخار ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آج آپ صرف آرام کریں گے اور میں ڈاکٹر کو بلا کر لا رہی ہوں۔ شہرام نے احتجاج کرنا چاہا مگر اس کے جسم میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ زویا کی بات کو کاٹ سکتا۔ اسے خاموشی سے لیٹ گیا۔ زویا نے فوراً گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس نے آفس فون کر کے شہرام کی طبیعت کا بتایا اور پھر سارا دن شہرام کی تیمارداری میں لگ گیا۔ وہ کبھی اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی، کبھی اسے زبردستی دوائی کھلاتی اور کبھی کچن میں جا کر اس کے لیے یخنی اور سوپ تیار کرتی۔ شہرام جو ہمیشہ دوسروں پر حکم چلاتا تھا، آج وہ اس لڑکی کے ہاتھوں ایک بچے کی طرح ڈیل ہو رہا تھا جسے وہ کبھی سب سے بڑی مصیبت سمجھتا تھا۔ دوپہر کے وقت شہرام کی حالت کچھ سنبھلی مگر کمزوری بہت تھی۔ زویا سوپ کا پیالہ لے کر آئی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر چمچ سے اسے سوپ پلانے لگی۔ شہرام نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے اور یہ بے ذائقہ سوپ مجھ سے نہیں پیا جائے گا۔ مگر زویا نے گھورتے ہوئے چمچ اس کے منہ کے قریب کیا اور ڈانٹتے ہوئے بولی کہ مسٹر ہٹلر چپ چاپ یہ پی لے ورنہ میں دادا جان کو بلا لاؤں گی۔ آپ کو طاقت کی ضرورت ہے اور میری محنت ضائع مت کریں۔ شہرام کو اس کی یہ پیاری سی دھمکی اچھی لگی اور وہ خاموشی سے سوپ پینے لگی۔ نیم غنودگی کے عالم میں شہرام زویا کو دیکھتا رہا، چونکہ پریشانی سے بار بار اس کا ٹمپریچر چیک کر رہی تھی اور اس کے آرام کا خیال کر رہی تھی۔ شہرام کو اچانک شدت سے احساس ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ اپنے گھر اور زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آج اس پاگل سی لڑکی کے بغیر اس کا یہ عالی شان کمرہ، یہ گھر اور اس کی زندگی ویران اور بے معنی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ زویا کی موجودگی اس کے لیے سکون کا باعث ہے اور وہ اب اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رات کی جب شہرام کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زویا وہی صوفے پر بیٹھی بیٹھی سو گئی ہے۔ شاید وہ تھک گئی تھی۔ شہرام کے دل میں محبت کا ایک طوفان امڑ آیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، اب اس کا بخار اتر چکا تھا اور کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ دبے قدموں زویا کے پاس آیا اور اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل کی طرف گیا، وہاں سے ایک مارکر اٹھایا اور واپس آ کر زویا کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور کچھ لکھا۔ اس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے اپنے کپڑے تبدیل کر لے اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ جانتا تھا کہ جب زویا چاہ کر جائے گی تو کیا ہوگا۔ وہ گھر سے نکل گیا مگر اس کا دل وہی زویا کے پاس تھا۔ اچانک زویا ہڑبڑا کر جاگی۔ اس نے دیکھا کہ بیڈ خالی ہے اور شہرام وہاں نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید وہ واش روم میں ہوں گے، مگر تبھی اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جہاں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اس کی ہتھیلی پر شہرام کی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا کہ فائل نمبر 101 چیک کرو، یہ میری اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہے۔ زویا حیران رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ بھاگی شہرام کی اسٹڈی روم میں گئی جہاں میز کے عین درمیان میں ایک سرخ رنگ کی فائل رکھی ہوئی تھی جس پر جلی حروف میں کانفیڈینشیل یعنی خفیہ لکھا ہوا تھا۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا یہ شاید کوئی طلاق کے پیپرز ہے یا کوئی بزنس کا مسئلہ۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ فائل میں کوئی بورنگ بزنس کے کاغذات نہیں تھے بلکہ ایک خوبصورت سا کاغذ تھا جس پر بڑے بڑے حروف میں ایک معاہدہ لکھا تھا۔
जोया ने पढ़ना शुरू किया तो लिखा था कि ये मुआहिदा मिस्टर क्रूज और मिस मुसीबत के दरमियान है। मिस्टर क्रूज अपने होशो हवास में इकरार करते हैं कि अपनी बाकी सारी जिंदगी वे इस मुसीबत के साथ गुजारना चाहते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी की हीरोइन बनाना चाहते हैं। क्या आपको ये डील मंजूर है? नीचे दस्तखत करें। जोया की आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े और उसके लोगों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शेहराम जैसा खुश मिजाज शख्स इतना रोमानी अंदाज भी अपना सकता है। उसे फाइल सीने से लगाई और फैसला किया कि उसका जवाब वो खुद जाकर देगी। वो जल्दी से तैयार हुई और अपने सबसे पसंदीदा लिबास में मलबूस होकर ड्राइवर के साथ ऑफिस की जानिब रवाना हो गई। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही एतमाद और खुशी थी। शेराम ने अपने केबिन में बैठा बेचैनी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसे जोया के आने का इंतजार था। जिसे दरवाजा खुला और जोया अंदर दाखिल हुई, शेराम के चेहरे पर एक इत्मीनान आ गया। जोया संजीदा चेहरा बनाए फाइल हाथ में लिए उसकी मेज के पास सारी फाइल उसके सामने रख दी। शेराम ने उसे देखा और पूछा, क्या तुमने दस्तखत कर दिए? जोया ने नखरे से गर्दन अकड़ाई और बोली कि सर, इस फाइल पर दस्तखत करने की मेरी एक शर्त है, वैसे आसानी से नहीं मानने वाली। शेराम ने अपनी भौहें उचकाई और कुर्सी पर पीछे होते हुए पूछा, कैसी शर्त? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जोया ने मेज पर दोनों दोनों हाथ रखे और झुककर शेराम की आंखों में देखते हुए शरारती लहजे में कहा, शर्त ये है कि आपको पूरी जिंदगी मेरे हाथ के बनाए हुए करेले गोश्त खाने होंगे और आप कभी उसको उसके जायके की बुराई नहीं करेंगे, बल्कि हर बार कहेंगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शेराम ये सुनकर हंस पड़ा। ये उसके ऑफिस में पहली बार का था कि इतना खुलकर हंसा था। उसे मुस्कुराते उस बात में सर हिलाया और बोला, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे लिए रोजाना करेले खाने को भी तैयार हूँ। अब तो दस्तखत कर दो। तो जोया ने पेन उठाया, फिर रुक कर बोली, और एक बात और, क्या आप कभी मुझे डांटेंगे नहीं? शेराम ने संजीदगी का नाटक करते हुए सोचा और फिर जोया का हाथ अपने हाथ में लेते हुए नरमी से बोला कि थोड़ा मुश्किल है जोया, क्योंकि तुम हरकतें ही ऐसे करती हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ नर्म ना हो और तुम्हें कभी नाराज ना करो, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि तुम मेरी कमजोरी हो। जोया ने मुस्कुराते हुए पेपर पर अपने दस्तखत किए और फाइल शेराम को थमा दी। शेराम ने फाइल साइड टेबल पर रखी और अपनी कुर्सी से उठकर जोया के सामने आ गया। उसने जोया के चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहब्बत से लपक दी। जोया ने शर्मा कर नजरें झुका ली कि उनकी मोहब्बत का बाकायदा आगाज था। शेराम ने अपने सीने से उसे लगा लिया। बाहर ऑफिस का पूरा स्टाफ शीशे की दीवारों से ही मंजर देख रहा था। नताशा जहल बोल रही थी और बाकी सब मुस्कुरा रहे थे, मगर आज शेराम ने ब्लाइंड्स गिराने की जहमत नहीं की। वो दुनिया को दिखाना चाहता था कि जोया सिर्फ उसकी है और उसे अपनी मोहब्बत पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। शेराम ने जोया की कान में सरगोशी करते हुए कहा, वेलकम टू माई लाइफ मिसेस शहराम। अब तो यहाँ से भाग नहीं सकती। जोया ने भी सरगोशी में जवाब दिया कि मैं भागने चाहती भी नहीं हूँ मिस्टर हिटलर, और वो दोनों दिल से मुस्कुरा दिए।